लाओ, ग्लास अपना धो के रखो, कपड़े अपने अलमारी में रखो। ये है पेरेंटिंग और ये सुन्नत है। ये मैं कोई अंग्रेजों की बात नहीं कर रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद अपने हाथों से करते थे और उसकी तरकीब भी दिलाया करते थे। अगर सुन्नत पर आएंगे ना तो मजबूत हो जाएंगे। फिर ये गली गली तबाह हो करे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। सुभान अल्लाह बोलिए आप। आपकी समझ में बात आ रही है? आपको ध्यान देना है, लेकिन इतना भी लाड़ नहीं करना है कि वो अपने बल पर कुछ कर ही ना सके। जरा सी मुश्किल आई तो लगा रोने। स्कूल में किसी ने कुछ बोल दिया, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे टफ बनो, मजबूत बनो, उनको मजबूत बनाओ। और वो कब होगा? जब उनको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाओगे। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी तरबियत शुरू कब से होती है? आप बताइए, कब से शुरू करनी चाहिए तरबियत? नहीं पता आपको? अगर नहीं पता तो बोलिए हमें नहीं पता है, तो मैं बता दूंगा। और पता है तो मेरे साथ कुछ बोलने लगी आप। बोलिए, कोई है ऐसा बताने वाला? ये तरबियत कितने साल की उम्र से शुरू होनी चाहिए? 3 बरस से। माशाल्लाह, ये अल्लाह के एक बंदे हैं, उन्होंने कहा 3 बरस। आप बताइए? माँ के पेट से। उन्होंने कहा माँ के पेट से। चलिए, आपकी बातें मैंने सुन ली। और कोई है यहाँ से? कोई कितने साल की उम्र से शुरू होना चाहिए तरबियत की ट्रेनिंग? जी बताइए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा विचार है आपका कि अब तक नहीं करते थे तो आज से करना शुरू करें। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान लिया। तो आज शुरू करना चाहिए। यानी अच्छा, सही एक्सेप्ट आपने किया कि हमें ये चीज़ अभी करनी चाहिए। अगर हम अभी तक ध्यान नहीं देते थे तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसकी इब्तिदा माँ के पेट से होती है। वो कैसे? एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ है। आप इंटरनेट पर जाइए, गूगल पर जाइए और उस पर आप एक सेंटेंस टाइप कीजिए, इवन फीटस कैन डेसिफर स्पीच। ये आप सेंटेंस डालोगे, एक रिसर्च सामने आएगा। फ्रांस में एक रिसर्च किया गया, उसमें ये देखा गया कि 27 वीक का जो बच्चा है, उस बच्चे को कुछ आवाज़ें सुनाई गई, म्यूजिक की आवाज़। अब वो लोग तो म्यूजिक पे ही करते हैं ना सब एक्सपेरिमेंट्स, तो म्यूजिक की आवाज़ें सुनाई गई। और उसी वक्त उसके ब्रेन का मैपिंग किया गया कि जब म्यूजिक सुनता है, माँ के पेट में जब एक म्यूजिक सुनता है तो उसकी ब्रेन के अंदर क्या वेव चेंजेस आते हैं। आजकल तो सारी चीज़ें स्कैन होती हैं। आप ये निकालो ECG, ECG की वजह से आपकी जो हार्ट की वेव्स होती है उससे पता चलता है कि आपका हार्ट नॉर्मल है या नहीं है। उसमें कहीं T वेव चेंजेस हैं या STT चेंजेस हैं क्या, इस्कीमिक हार्ट डिसीज उसके अंदर है क्या, वो उसको देख करके पता चलता है। इसी तरह ब्रेन का भी मैपिंग होता है और किसी भी चीज़ का ब्रेन पर जो इफेक्ट होगा उसको ग्राफिकली प्लॉट किया जा सकता है। तो क्या सुनाया उन्होंने? म्यूजिक सुनाया और उसका क्या किया? टेप लिया, मैपिंग किया, फिर उसको रिकॉर्ड करके रख दिया। तकरीबन 7 महीने का फीटस था या 6 महीने का बच्चा था, समझो, माँ के पेट के अंदर। और फिर जब वो बच्चा पैदा हुआ तो फिर उसको वही आवाज़ सुनाई गई और फिर उसका स्कैनिंग किया गया, मैपिंग किया गया, ये देखने के लिए कि क्या उस बच्चे को वो आवाज़ याद है। तो उनको हैरत हुई कि बच्चा उस आवाज़ को पहचानता था, उसको याद किया। और उस सिचुएशन में माँ के पेट में वो अपनी माँ की आवाज़ और बाप की आवाज़ में फर्क कर सकता था। कहाँ? अभी दुनिया में आया नहीं है। कहाँ? माँ के पेट में। क्या फर्क महसूस कर रहा है? माँ बाप की आवाज़ में, फीमेल वॉइस एंड मेल वॉइस, इसमें वो फर्क महसूस कर रहा है। ये रिसर्च है, आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है उस वक्त माँ जो करती है
اس کا اثر پیٹ میں بچے پر ہوتا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکتب میں گئے، استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے شروع کیا پڑھنا اور 17 پارے پڑھ دیے. لوگوں کو حیرت ہوتی ہے ایسا کیسے پاسبل ہے؟ تو جب بچہ میوزک یاد رکھ سکتا ہے تو ولیوں کے ولی قرآن کیوں نہیں یاد رکھ سکتے ہیں؟ آپ سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ استاد نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میری ماں قرآن پڑھتی تھی جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، تو میں نے ماں سے سن کر کے ماں کے پیٹ میں قرآن کریم کی آیتوں کو یاد کر لیا. تو پتہ چلا کہ تربیت کی ابتدا پیدا ہونے کے بعد تو بہت لیٹ ہو جاتے ہیں، وہ اثرات بہت پہلے سے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، اٹس نیور ٹو لیٹ، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. آپ کو وقت نکالنا پڑے گا. میں ایک جملہ کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ کہ اگر آپ دین کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو وقت آپ کو نکال لے گا. اس جملے کو یاد رکھو. اگر آپ دین کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو وقت آپ کو نکال لے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کماتے ہو کس کے لیے؟ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے. بزنس کرتے ہو کس کے لیے؟ جواب دو. اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے. تکلیف اٹھاتے ہو، رات میں جاگتے ہو، رات دن کام کرتے ہو، اوور ٹائم کرتے ہو، سب اولاد کے لیے کرتے ہو، مگر اس کی تربیت کرنے کا ہی ٹائم تمہارے پاس نہیں ہے. تو کل جو کچھ کرو گے وہ سنبھالے گا کیسے؟ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، اس کی تربیت کرنی پڑے گی آپ کو. اور اس تربیت کے لیے تھوڑا سا انگلش میں گھر میں ماحول بنانے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا ماحول بنانا یہ بہت ضروری ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے بچوں سے یہ کہا کہ بیٹا چلو ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں، ذرا تم تلاوت کرو، میں سنتا ہوں میرا بیٹا کیسے پڑھتا ہے. ہمارے گھر میں یہ ماحول ہے. قرآن خوانی ہو تو باہر سے بچے بلانے پڑتے ہیں. ہمارا بچہ کیوں نہیں پڑھتا؟ آپ نے میسج کیا دیا بیٹے کو؟ قرآن خوانی کل میں بھی پڑھوں گا نا تو باہر سے بلا کے ہی پڑھوانا، تو مت پڑھنا. یہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ کتنے تو کم نصیب باپ ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ باپ کا جنازہ کھڑا ہے اور بیٹا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ باپ نے تربیت ہی نہیں دی. وہ اولاد کس کام کی جو جنازے پر آپ کی مغفرت کی دعا نہ کر سکے؟ ہیرا انگلش اسکول ہم نے کیوں بنایا؟ اور اسکول نہیں تھے کیا؟ مگر ہم آپ کے بچوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی دینا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ کا ساتھ نہیں ملے گا نا اگر، تو ہم یہ نہیں کر سکیں گے. کیونکہ بچہ 6 گھنٹے اسکول میں رہتا ہے اور 18 گھنٹے آپ کے پاس رہتا ہے، تو زیادہ انفلوئنس کس کا پڑے گا؟ ہمارا یا آپ کا؟ تو آپ کا ساتھ ہم کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ وقتاً فوقتاً اسکول میں آتے رہیں، ان کا پروگریس دیکھتے رہیں، ان کی کاپیاں چیک کرتے رہیں، کیا 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 نہیں کیا. اگر وہ بچہ 3rd میں آ کر بھی کچھ پڑھ نہیں پا رہا ہے تو آپ کو ایکشن لینا چاہیے نا اس پر. ایکشن سے مراد اس پر دھیان دینا چاہیے نا کہ بھائی اس کو ایسا کیوں ہو گیا، بچہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہے، اس پر دھیان تو دینا چاہیے نا. آپ نہیں دھیان دیں گے تو آپ کا سرمایہ ختم ہو جائے گا. وہ آپ کا بچہ ہے، وہ آپ کا پلانٹ ہے، اس سے فروٹ آپ کو لینے ہیں، تو اس کو ٹینڈ بھی تو آپ کو کرنا ہے نا. پیمپر کر رہے ہیں آپ، ٹینڈ نہیں کر رہے ہیں. پیمپرنگ بہت کریں. موبائل مانگا تو بچپن میں دے دیا موبائل اٹھا کے، جس کی وجہ سے اس کے دماغ کا ستیاناش ہو رہا ہے. مت دیجیے ان کو، مت دیجیے ابھی موبائل. میں نے انگلینڈ میں دیکھا ہے بہت اچھی طرح سے دھیان دیتے ہیں. 16 سال کا ہونے تک یا 17 سال کا ہونے تک بچوں کے ہاتھ میں موبائل بالکل نہیں دیتے ہیں وہ لوگ. ہمارے یہاں بچہ 2 سال کا ہو گیا تو کھیلنے کے لیے ماں ٹائم نہیں دیتی، وہ موبائل دے دیتی کہ اس سے کھیل. اور بعد میں جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نکالو اس کے ہاتھ سے موبائل. اب کہاں سے دے گا بابا؟ تو بھونگا شروع کر دیتا ہے، پورا بھونگا اس کا شروع ہو جاتا ہے. تو بنایا کس نے عادت؟ آپ نے بنائی. قصوروار کون ہے؟ آپ ہیں. ابھی کنٹرول کرو، پیرنٹنگ سیکھو. ارے بلی کو دیکھو، گھر میں بلیاں ہوں گی نا آپ کی، وہ اپنے بچے کو کیسے سکھاتی ہے؟ بلی سے گئے گزرے تو نہیں ہم لوگ، گھر میں نہیں سکھاتی. وہ کبھی کبھی اپنی دم ہلاتی ہے اور بلی کے بچے وہ دم سے کھیلتے ہیں، ایمیجن کرتے ہیں کہ یہ چوہا ہے. شکار کی کلا ان کو سکھاتی ہے.
کبھی کبھی چوہا مارتی ہے تو آدھا مرا ہوا چوہا لا کے اپنے بچوں کے سامنے چھوڑ دیتی ہے، پھر وہ ایسا ایسا کرتے ہیں، اس کو دوڑنے دیتے ہیں، پھر پکڑتے ہیں۔ بلی بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے تمہارے گھر میں، تمہارے سامنے، اور تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکو، تو تمہارے بچے کیسے سورما بنیں گے؟ وہ تو جس کو روز دیکھیں گے اسی کی طرح حرکت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا آپ گھر میں ایسا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں؟ سب نہیں کرتے ہوں گے۔ اچھا، کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں، کبھی میں بیان کر رہا ہوتا ہوں، اجتماع میں بیان کرتا ہوں، اور بیان کرتے کرتے اچانک اذان کی آواز آئے تو فوراً پبلک ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کیا بولتے ہیں؟ بند کرو بند کرو، کیا ہو رہی؟ اذان ہو رہی۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ مجھے اطلاع دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت مجھے سنائی نہیں دیتا نا، بڑی آواز ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے کہ ہاں ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں کہ مجھے اذان کا احترام کرنا سکھا رہے ہیں۔ یہی آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ کا بچہ چلا رہا ہوتا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اذان ہوتی ہے، تب آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ بیٹا نہیں کرتے نا؟ اللہ کی بندی ہو، بولو کرتی ہو؟ نہیں، ایسا کیوں؟ مجھے روکتے، اپنے بیٹے کو نہیں؟ واہ سبحان اللہ! یہ کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ کس کے گھر سے؟ بولو، اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے ہونا چاہیے نا۔ آج سے شروع کرو۔ بچہ اگر کوئی بزی ہو، موبائل دیکھ رہا ہو، دو ہی نہیں موبائل اس کو پہلے، اور اگر کہیں ایسا ہو اور اذان ہو گئی تو فوراً کیا کرنا ہے؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، اذان ہو گئی اس کا جواب کرو۔ یہ تربیت کس نے کرنی ہے؟ اور آپ کی تربیت کب کر سکیں گے؟ جب آپ اس پر عمل خود کریں گے۔ اچھا، انگلش سکھانا ہے تو آپ چھوٹے چھوٹے الفاظ گھر میں بولنا شروع کرو۔ بیٹا برنگ دا اسپون پلیز، بچہ سمجھ جائے گا کہ چمچ لانا ہو تو کیسے بولنا چاہیے۔ بیٹا آئی وانٹ سم واٹر، یہ کیا مشکل ہے کیا بولنا؟ بول سکتے ہیں نا؟ تو ٹرائی اٹ، کوشش کرو۔ آپ ٹوٹا پھوٹا بولو، اس ٹوٹے پھوٹے کو یہ ٹیچر لوگ ٹھیک کر دیں گے۔ تھوڑی ابتدا آپ کرو، تھوڑا شروع کرو، کہیں نہ کہیں آپ کو شروعات کرنی پڑے گی، ماحول دینا پڑے گا۔ بیٹا آئی ایم گوئنگ آن دا بائک، میں بائک پہ جا رہا ہوں، بول سکتے ہیں ایسا؟ بیٹا آئی ایم گوئنگ ٹو دا شاپ، بیٹا آئی ایم گوئنگ ٹو دا جاب، میں جاب پر جا رہا ہوں، بول سکتے ہیں نا؟ یہ ماحول آپ کو بنانا پڑے گا۔ جب تک آپ نہیں کرو گے، یہ 6 گھنٹے کے بعد 18 گھنٹے تو باقی سب کوئی کیم چھو ہی چلا ہے نا، تو کیم چھو ہی کرتا رہے گا نا، پھر واٹ از دس تو نہیں پوچھے گا۔ آپ بولو نا اس کے کہ بیٹا واٹ از دس، ہاتھ میں یہ لے کے پوچھو، ایسے ہی بیٹا واٹ از دس، پوچھ سکتے نا ایسا؟ بولو آپ واٹ از دس، بولو تو بیٹا بولے گا دس از اے پین۔ کنورسیشن ہوگا نا، چھوٹے چھوٹے جملے تو بگن وتھ۔ یہ ماحول دے کے ہماری مدد کرو کہ ہم آپ کے بچوں کو امپروو کر سکیں۔ ان بچوں کو، ان ٹیچرس کی ٹریننگ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن بچوں کو وہ حوصلہ لانے کے لیے، وہ ان کے اندر کانفیڈنس لانے کے لیے پیرنٹس کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ میں شروع سے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے۔ ٹرائنگل یعنی تریکون۔ تریکون کیا ہے؟ پیرنٹس، ٹیچرس اینڈ اسٹوڈنٹس، یہ ایسا ہے، یہ 3 کونے ہیں۔ اس کے ٹاپ پہ پیرنٹ ہے، ٹاپ پر کون ہے؟ آپ ہے۔ ایک سائڈ میں ٹیچر ہے، ایک سائڈ میں اسٹوڈنٹ ہے۔ یہ تینوں کا مل کر یہ تریکون پورا ہوتا ہے، ایسے یہ بیس ہے اس کا، یہ بیس ہے۔ تو اس پر آپ کا اوپر ہونا ضروری ہے، سر پہ ہمارے ضروری ہے، آپ کا دھیان ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آج ہم نے یہ موقع لیا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، بچوں پر دھیان دیں۔ اب آپ دیکھیں گے، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک نعت شریف آپ کو سناتا ہوں۔ سناؤ؟ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ، سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ
رسول اللہ حسنین کے نام
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांटा जिगर से सिकरे रोज़ी काफिया कमिता कांटा जिगर से सिकरे रोज़ी काफिया कमिता दीन की खिदमत करता रहूं मैं आप ही मुझको संभालो दीन की खिदमत करता रहूं मैं आप ही मुझको संभालो सारे फितनों से रिज़वा को मेरे करीम बचाना सारे फितनों से रिज़वा को मेरे करीम बचाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना या नबी नज़र करम फरमाना या नबी नज़र करम फरमाना या नबी नज़र करम फरमाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना कोई और स्कूल होता तो ये माहौल होता दैट इज वाई आपको सपोर्ट करना होगा वी नीड योर सपोर्ट वी वांट टू सर्व यू द बेस्ट हम आपको बेस्ट सर्विस देना चाहते हैं लेकिन आपके सपोर्ट से होगा कभी कभी कोई मिस्टेक भी होगी तो हम सबको मिलकर उसको सॉल्व करना होगा समझ रहे मेरी बात एक होता है कसाई एक होता है सर्जन कसाई भी काटता है सर्जन भी काटता है लेकिन कसाई काटता है टुकड़े कर डालता है सर्जन बहुत डेलिकेटली काटता है फिर उसको सीता भी है दवा भी देता है अच्छा भी करता है हमको बस सर्जन बनना होगा काट के फेंकना नहीं है जितना पार्ट खराब है उतने का ही इलाज करना है पूरे बदन को उठा के फेंकना नहीं है अंडरस्टैंड समझ रहे मेरी बात अब ये माहौल आप कैसे लाएंगे इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी इनकी तो जो सवाल मैंने पहले किया था वो फिर से रिपीट करता हूँ बच्चे ने गुजराती कैसे सीखी स्कूल में गया था माँ से कैसे सीखी माँ से कैसे सीखी सुनकर राइट कैसे सीखी बोलो वो सुनता रहा ना पहले कुछ बोलता क्या वो 1 साल तक सुनता ही है सिर्फ 2 साल तक सुनता ही है सिर्फ और फिर बोलने लगता है अब इंग्लिश के लिए भी उसको जरूरी होगा कि वो सुने जब वो सुनेगा तब बोलने लगेगा अब सुनेगा कहाँ आप तो बोलते नहीं हैं तो आप न्यूज़ लगा सकते हैं घर में इंग्लिश रेडियो पे न्यूज़ आती है इंग्लिश बस लगा के रखिए 10-15 मिनट बेटा सिर्फ सुन बच्चे बहुत शार्प होते हैं फटाफट उसमें से लफ्ज़ अल्फाज वर्ड्स को हटवाया कर सकते हैं फिर जब वही वर्ड जैसे वो माँ के पेट में सुना और बाद में जब आने के बाद दुनिया में आने के बाद उसको सुनाएगा तो पहचाना ना वैसे वही वर्ड जो आपके पास बैठ के सुना होगा वो वर्ड जब उसकी क्लास में आएगा ना टीचर को बड़ा उसको फट से क्लिक होगा अरे ये तो मैं सुनकर आया उसको याद हो जाएगा दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू लर्न एनी लैंग्वेज एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको यहाँ से बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज जाते हैं सऊदीया जाते हैं कुवैत जाते हैं यूएई जाते हैं कई जगहों पर जाते हैं यहाँ उनको गुजराती के सिवा कुछ नहीं आता
وہ اگر 5 سال گلف میں رہ کے آتا تو عربی بولتا ہے، مزدور ہے، قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا تھا یہاں، لیکن ٹوٹی پوٹی سے ہی لیکن بولتا ہے، کیا ہے نا یہاں کے پھر جھاڑے گا، انا کلام عربی بولے گا، مجھے عربی بولنا آتا ہے، وہ گرامر کے حساب سے صحیح ہے غلط ہے، کیونکہ وہ اسپیکس، وہ اتنا بول سکتا ہے کہ عربوں کے ساتھ وہ بات کر سکتا ہے۔ وہ کیسے سیکھا؟ سن کے، وہ سن کے سیکھا۔ تو جب یہاں سے عرب میں جا کے عربی سیکھ کے آ سکتا ہے تو اپنے گھر میں اگر وہ سنتا رہے تو کیا چند ورڈز بکواس نہیں کر سکتا ہے؟ آپ کو اس کے لیے آپ کو لے کے بیٹھنا پڑے گا، اس کو سنانا پڑے گا، بیٹا یہ نیوز سن لے، یہی نیوز آ رہی ہے، اس کو صرف سن لے، دھیان سے سن لے، فرق پڑے گا، لیکن تھوڑا آپ کو انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا، آپ کو ٹائم دینا پڑے گا۔ ڈیلی آپ اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے اگر آدھا گھنٹہ نکالو، اس میں 15 منٹ اس کو نیوز سناؤ اور 15 منٹ اس کو بولو تو ہم کو قرآن سنا، وہ اللہ کی طرف سے جو نیوز ہے وہ بھی سننا ہے۔ دنیا کی نیوز سناؤ گے اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نیوز نہیں سناؤ گے تو پھر وہ دنیا اور آخرت کو بیلنس نہیں کر سکتا۔ کیا یہ آدھا گھنٹہ آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے انویسٹ کرو گے ڈیلی؟ پکا وعدہ کرو انشاءاللہ۔ اگر آپ نے یہ کر لیا نا تو بہت چینجز آئیں گے، تو آپ کو پتا ہوگا بچہ کیا کر رہا ہے، پروگریس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ کچھ بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پڑھ تو سکتے ہیں لکھ نہیں پاتے، کچھ بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لکھتے بہت اچھا ہیں لیکن بولنے بولو نہیں بول پائے، کچھ بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لینگویج میں بہت اچھے ہوتے لیکن میتھس میں 0، اور ماں باپ بھی مار رہے ہیں، ٹیچر بھی مار رہے ہیں، یہ میتھس میں بدھو ہے، بدھو، بابا وہ بدھو نہیں ہے، وہ بدھو نہیں ہے، اس کو لرننگ ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے، اس پر دھیان دینا پڑے گا کہ یہ ایسا کیوں ہے، اس کو آبزرو کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہ میتھس کیوں نہیں کرتا، یہ اردو اچھی لکھ لیتا ہے، یہ انگلش اچھی لکھ لیتا ہے، یہ 2+2 اس کو کیوں نہیں آتا، اتنا شارپ کیوں نہیں ہے یہ۔ تو ایک ڈسیبلٹی ہوتی ہے، 3 طرح کی ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، اس کو بولتے ہیں LD چائلڈ، لرننگ ڈسیبل، ڈسلیکسیا، ڈسگریفیا، ڈسکیلکولیا، 3 طرح کی ڈسیبلٹیز ہوتی ہے۔ ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو، اس کا مطلب وہ بچہ پاگل نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے البرٹ آئنسٹائن، دا تھیوری آف ریلیٹیوٹی، دا فادر آف ماڈرن فزکس، جس نے اتنی زبردست تھیوری دی، آج کتنا بڑا وہ سائنٹسٹ، اس کو 8ویں کلاس سے لوگوں نے نکال دیا تھا، ڈسلیکسک تھا، پڑھ نہیں سکتا تھا، ٹیچر نے کہا کہ اس کو گھر لے جائیے۔ اس کا جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب وہ بہت بڑا سائنٹسٹ بنا، لیکن اس سے پہلے جب 8ویں کلاس میں وہ تھا تو اس کی ٹیچر نے اس کی ماں کو بلایا تھا اور اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو گھر لے جائیے، یہ بچہ ہمارے اسکول میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ایک لیٹر لے کے دیا تھا اس کو کہ آپ کا یہ بچہ جو ہے نا آپ ہمارے اسکول میں نہیں پڑھ سکتا۔ ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، بچے کو لے کر گھر آئی تو بیٹے نے پوچھا آئنسٹائن نے کہ اماں وائی آر یو کرائنگ فار اینڈ وائی ڈڈ دا ٹیچر سینڈ می ہوم، اس ٹیچر نے مجھے گھر کیوں واپس بھیجا؟ سب کا دھیان ہے، ٹیچر نے گھر کیوں واپس بھیجا؟ تو اس لیڈی نے، وہ بہت سمجھدار ماں تھی، اس نے کہا بیٹا مائی سن، دا ٹیچر سیڈ یور چائلڈ از ٹو انٹیلیجنٹ فار آور اسکول، our school will not be able to give justice to his intelligence، اس لیے ہم اس کو یہاں سے نکال رہے ہیں، کہیں لے جاؤ، یہ بہت زیادہ ہوشیار ہے، یہ نہیں پڑھ سکتا ہے ہمارے پاس، ہم اس کو پڑھا نہیں سکتے ہیں، اس لیے اس کو لے جاؤ۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ بات کچھ اور تھی۔ پھر وہ بہت بڑا سائنٹسٹ بنا، آئنسٹائن بنا، سر البرٹ آئنسٹائن اس کا نام پوری دنیا میں ہوا۔ اور اس کے بعد ایک دن وہ اپنے پرانے کبرڈ کو پورا صاف کر رہا تھا، تو اس میں سے وہ 8ویں کلاس کا اس کی ماں کے پاس لکھ کر دیا ہوا ٹیچر کا لیٹر ملا اس کو، اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی تھی۔ تو اس کو بہت تجسس ہوا کہ ٹیچر نے وہ لیٹر میں کیا لکھا تھا، ذرا پڑھوں۔
اس نے نکال کے پڑھا تو اس میں لکھا تھا ٹیک یور چائلڈ ہوم، ہی از ٹو ڈل، اتنا ڈل ہے ہمارے اسکول میں ہم اس کو پڑھا نہیں سکتے، اس کو اٹھا کے لے جاؤ۔ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ ماں اگر وہ خط اس دن اس کو دکھا دیتی تو وہ البرٹ آئنسٹائن، سر البرٹ آئنسٹائن کبھی نہیں بنتا۔ ماں نے وہ راز چھپایا اور اس کو پازیٹیو بنا کے اپنے بیٹے کے سامنے پیش کیا، کہا بیٹا وہ اسکول اس قابل نہیں کہ تو وہاں پڑھ سکے، اور الٹیمیٹلی وہی ہوا جو ماں کی زبان سے نکلا تھا۔ کبھی کبھی ماں باپ کے الفاظ بچوں کے لیے گھاتک ہوتے ہیں۔ گدھا کہیں کا بولتے ہیں نا، نالائق چھو تمہیں بولتے ہیں نا۔ ماں باپ کی دعائیں نا باپ کے حق میں بہت، بچوں کے حق میں بہت زبردست ہوتی ہیں۔ آپ نے خود نالائق بول دیا، اب پھر وہ نالائق بنا تو آپ کہتے ہیں مولانا ذرا تعویذ دے، تم نے کیوں کہا تھا نالائق اس کو، تم نے کیوں کہا تھا گدھا اس کو، وہ گدھا ہی بن گیا۔ پھر آپ غصے میں بھی بچوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرو۔ مجھے علامہ حضور قمر الزمان خان صاحب اعظم مفکر اسلام، انہوں نے ایک واقعہ بتایا تھا۔ حضور حافظ ملت الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں جب پڑھاتے تھے تو فرماتے ہیں کہ جب حضور حافظ ملت بہت غصے میں بھی ہوتے تھے نا تو بچوں کو ڈانٹتے وقت کیا بولتے تھے؟ جنتی کہیں کا۔ غصے میں بھی کیا بولتے تھے؟ ہاں، ورنہ ماں باپ جا 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 جہنم میں جا، تو آپ خود ہی بھیج رہے ہیں جہنم میں، تو پھر وہ کام جنت کے کرے گا؟ قصور کس کا ہے؟ کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتی ہے۔ ابھی ہم لوگ آپ کو بلا کے کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، ورنہ ایسی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے شادی کر کے دے دیتے ہیں، حقوق کہاں بتائے جاتے ہیں؟ اولاد کے حقوق کون سمجھا رہا ہے؟ قرآن میں سب ہے، لیکن ہم تو قرآن سمجھتا کہاں ہے؟ یہ سمجھ کے لینے کا ٹائم کہاں ہے؟ وقت نکالو۔ اگر تم دین کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو وقت تمہیں نکال دے گا۔ اگر تم دین کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو وقت تمہیں، بولو کیا نکلنا چاہتے ہو؟ نہیں۔ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو اپنے دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اولاد کی تربیت ایک بڑا مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے، اس کے لیے تھکنا پڑتا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے تھک رہے ہو، اپنے بچوں کے لیے کیوں نہیں تھک رہے ہو؟ گیٹ ٹائرڈ، اس میں بھی ثواب ہے۔ بچوں کی تربیت کرنا، بچیوں کی تربیت کرنا، حضور نے تو اس پر جنت کی بشارت دی ہے کہ اس نے دو بچیوں کی تربیت اس طرح سے کی کہ ان کو سکھایا، کھلایا، پلایا، بڑا کیا، پھر ان کا نکاح کیا، انہیں گناہ سے بچا۔ حضور فرماتے ہیں جنت میں وہ اور میں اس طرح ساتھ میں ہوں گے، اس طرح۔ یہ تو ہمارا مذہب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے ماں باپ سب تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اولاد نافرمان بنے گی تو ماں باپ کو ٹینشن ہوتا ہے نا۔ ماں کی راتیں کروٹ بدلتی گزرتی ہیں، دعا کرتے گزرتی ہیں، بیٹا ابھی تک گھر نہیں آیا، بیٹی ابھی تک کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں گئی ہوگی، بیٹا کہاں گیا ہوگا، کتنا پریشانی ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ مگر اس سلسلے میں ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ گناہ بیٹا نہیں کر رہا ہے، یہ جو تکلیف ہم کو پہنچ رہی ہے نا، اس میں سے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اولاد کا غم دیا جاتا ہے۔ وہ گناہ ہمارے ہیں، وہ گناہ ہمارے ہیں، اس کا کمپنسیشن یہ ہے کہ اولاد کا غم برداشت کرو تو معاف ہوں گے وہ گناہ۔ اولاد کی طرف سے ملنے والے غم کو ہمارے ان گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کی جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا اگر تم اپنے بچوں میں ایسی کوئی بات دیکھو، بری بات، اپنے بچوں میں اگر کوئی بری بات دیکھو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں، ان کو اس کے پاس لے جا، اس کے پاس لے جا، ٹھیک ہے۔ مگر اللہ والے یہ فرماتے ہیں، ایک اللہ والے کا فرمان بتا رہا ہوں،
اگر تم اپنے بچوں میں ایسی کوئی برائی دیکھو تو اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ یہ جو تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے کیا اولاد ایسی بن گئی کہ تم کو دکھ دیا جا رہا ہے کہ تم نے دھیان کیوں نہیں دیا، تم نے تربیت کیوں نہیں کی، اب بھگت، یا تم نے یہ گناہ کیوں کیے، اب کس کی طرف سے بھگتو گے تم؟ اولاد کی طرف سے۔ یہ بہت قابل غور بات ہے کہ لوگ مال جمع کرنے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں اور مال کے تھرو اپنے بچوں کا مستقبل، فیوچر سیکیور کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، مال کے تھرو، کہ میں مال چھوڑ کے جاؤں گا، گھر چھوڑ کے جاؤں گا، فلیٹ چھوڑ کے جاؤں گا، ایف ڈی چھوڑ کے جاؤں گا، بزنس چھوڑ کے جاؤں گا تو میرا بیٹا آرام سے رہے گا۔ مگر اصل چیز جو ہے نا وہ اللہ کا تقویٰ ہے، جو ہم بچوں پر چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم زندگی کی فکر کرتے ہیں، حیات کی فکر نہیں کرتے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ زندگی وہ ہے جس کے بعد موت ہے، اور حیات وہ ہے جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ قرآن پاک میں لفظ آیا نا حیات، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهْوُ وَلَعِبٌ وَكَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ۔ دنیا کی زندگی، دنیا کی حیات صرف کھیل کود ہی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور یہاں اگر ہم کو ٹکنا ہو ان حالات میں تو دو طرح کی تربیت ہم کو کرنی پڑے گی۔ ایک تو ہمارے بچوں کو اسٹرانگ علم دینا پڑے گا دنیا کا، اور ساتھ میں ان کے ساتھ تقویٰ دینا پڑے گا، تقویٰ دینا پڑے گا۔ اور تقویٰ کیسے آئے گا؟ نیک لوگوں کی صحبت سے آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک آدمی تھا پرانے زمانے میں، جب اپنے بچوں میں وہ اخلاقی زوال دیکھتا، کچھ برائی دیکھتا، بچے گناہ کی طرف جا رہے ہیں، بچے نماز نہیں پڑھتے، بچے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جب ایسا کچھ وہ دیکھتا تو وہ صدقہ کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ ہم نے ایسا علاج کبھی نہیں کیا اپنے بچوں کا۔ کیا کرتا تھا وہ؟ صدقہ کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہا قرآن پاک اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کیجئے اور اس سے ان کو صاف ستھرا تزکیہ کیجئے ان کا۔ اس سے صاف ستھرائی ملتی ہے، صدقے سے ملتی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے سے ملتی ہے۔ اور پھر وہ دعا کرتا یہ آیت پڑھ کر کہ اے اللہ، یہ میرا صدقہ کرنا اس لیے ہے کہ میرے بیٹے کا اخلاقی تزکیہ ہو جائے، کیونکہ اس کا یہ بگاڑ، بچے کا یہ بگاڑ مجھ پر اس کی جسمانی بیماری سے زیادہ بھاری ہے۔ اگر وہ بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر سے علاج کر لوں گا، لیکن اخلاق بگڑ گئے تو کیا کروں گا؟ کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکے گا، وہ تو صرف تو ہی کر سکتا ہے، تیرے حبیب کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ بولیے، اور ایک بار بولیے۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا، وہ بڑا غریب تھا، اس کی اولاد نافرمانی کرنے لگتی تو وہ کہتا مولا میرے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ میں غریب ہوں، میں صدقہ کہاں سے کروں گا، میں صدقہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کا بیٹا جب اس کو ستانے لگتا اور صدقہ دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ رات کو 2 رکعت نماز کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، جب سب لوگ سو رہے ہوتے اس وقت وہ رات کو اٹھ کے کھڑا ہوتا اور قیام اللیل میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا۔ اگر ہم کو سورہ بقرہ یاد نہیں تو کم سے کم جو سورتیں یاد ہیں وہ تو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد سلام پھیر کے دعا کرتا کہ اے اللہ یہ میرا صدقہ ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، یہ میرا صدقہ ہے، اس کو قبول فرمانے اور اس کی وجہ سے میرے بیٹے کی اصلاح کر دو۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ نہیں ہے۔ ہم جب گھر آتے ہیں تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں تو بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری رات بھی لیٹ ہوتی ہے، صبح بھی لیٹ ہوتی ہے۔ سورج ہم کو دیکھنے کو ترستا ہے نکلتے وقت کہ ہمارا چہرہ کہاں ہے، نماز کی طرف ہمارے قدم نہیں بڑھتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اولاد جنتی ہو جائے۔ ایسے نہیں ہوتا، کوئی کھیت بھی بغیر محنت کے پھل نہیں دیتا، اولاد بھی تو پھل ہے نا۔ اس کھیتی کو سینچنا تو پڑے گا، اس کو کچھ دینا تو پڑے گا، اس کا تزکیہ کرنا تو پڑے گا۔ ماں چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، جیسے فاطمہ زہرا کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہو ایک دن دونوں بھائیوں میں کچھ انبن ہو گئی،
امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں ایک دوسرے کی شکایت کرتے ہوئے حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت کے پاس آئے. امام حسین کہنے لگے امی جان مجھے بھائی حسن نے مارا. امام حسن کہنے لگے ماں مجھے بھائی حسین نے مارا. اب دیکھو دونوں کے لیے ماں کیا کہتی ہیں, جنتی ماں, جنتی عورتوں کی سردار, وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی بیٹا میں یہ نہیں سننا چاہتی کہ حسن نے حسین کو مارا یا حسین نے حسن کو مارا, میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح تم دونوں کے لڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. کیا کبھی ہماری مائیں ایسا بولتی ہیں؟ وہ بولیں گے ابا ناراض ہوتے ہیں, دادا چلائیں گے, یہی بولتے نا. کبھی یہ تو بولو بیٹا یہ سب کرنے سے جواب دو اللہ ناراض ہوتا ہے. ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ احساس کس نے دلانا ہے؟ یہ ہم نے دلانا ہے, مگر ہماری زبان سے الفاظ نکلتے نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پیرنٹنگ ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے. اب جیسے ہی دونوں نے یہ سنا تو دونوں کہنے لگے امی معاف کر دیجئے. کہا بیٹا معافی مجھ سے نہیں اللہ سے مانگو. کہا وہ کیسے؟ جاؤ بیٹا دونوں وضو کرو. دونوں نے وضو کیا. چلو آ جاؤ مصلی بچھاؤ, مصلی بچھا. اب 2 رکعت پڑھو نفل. دونوں کو نفل پڑھائی. کہا اب ہاتھ اٹھاؤ رو اور اللہ سے معافی مانگو. یہ تربیت ہے. کیا کبھی ہم نے ایسا کیا؟ بولو. میرا اسکول آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں یہ ماحول بناؤ, انگلش بھی پڑھاؤ, قرآن بھی, اخلاق بھی. کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ بولو پکا ارادہ کرو انشاءاللہ کریں گے. سپورٹ کرو گے انشاءاللہ؟ بچوں کو وقت دو گے آپ, ان کو نیوز سناؤ گے اور اس کے ساتھ پہلے قرآن سناؤ. اس کو بولے بیٹا قرآن پڑھ, میں سنوں گا تم کو. لے اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں ہے تو آپ بھی سیکھنا شروع کر دو. ورنہ یہ کیا بات ہوئی کہ بیٹے کو پڑھوا رہے ہو, خود کو نہیں آتا ہے. آج بھی اگر آپ سیکھنا چاہو ہم لوگ آپ کے لیے انتظام کر سکتے ہیں. چلیے اگر آپ چاہو تو اسکول کے اندر ہی کر دیتے ہیں. آ جاؤ, کسی قاری کا تدبر کر دیں گے, پیرنٹس کے لیے ہم کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کو قرآن سیکھنا ہے. اور اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اسکول بنانے کی ہمیں توفیق دی جس میں ہم دین بھی لے کے چلنا چاہتے ہیں اور دنیا بھی. میں آپ کو بتاؤں تحدیث نعمت کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بمبئی میں جس اسکول میں پرنسپل ہوں وہ تو ہے ہی, جہاں میں جاب کرتا ہوں وہ میری سروس ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی 2-3 اسکولوں کی میں سرپرستی کرتا ہوں. ایک کا نام ہے میرا انگلش اسکول مہاپولی بھیونڈی. تقریباً 2200 بچے وہاں پڑھتے ہیں, 2200 بچے. اور ہر سال الحمدللہ ہمارا SSC کا رزلٹ 100% آتا ہے. اور بمبئی میں کرلا میں ایک اسکول ہے جس کا نام ہے البرکات. کیا نام ہے؟ البرکات. وہاں کا سارا سسٹم جو ایجوکیشن کا ہے وہ الحمدللہ میرے پاس ہے. میں ٹیچرس کی ٹریننگ کرتا ہوں, اورینٹیشنس کرتا ہوں, ورک شاپس کرتا ہوں, اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کرنا, آپ کے ساتھ جیسے پیرنٹ کی کاؤنسلنگ کی ویسے کرنا. لاسٹ ایئر ہمارے اسکول کو البرکات کو پورے انڈیا میں CBSE اسکولس میں ٹاپ اسکول کا درجہ دیا. یہ یہاں بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کا ساتھ چاہیے. وقت دو گے؟ گھر میں بچوں کو وقت دو, پڑھائی پہ دھیان دو. صرف ٹیوشن ٹیچر کے حوالے مت کرو. ٹیوشن ٹیچر کو بھی اللہ سلامت رکھے, کچھ تو بیچاری کرتی ہے, تب جا کر کے آپ کے بچے کچھ تو کرتے ہیں. ورنہ آپ کے پاس بالکل ہی ٹائم نہیں ہوگا اور وہ بھی نہیں کرے گی تو کیا کریں گے. لیکن اسی پہ ڈپینڈ نہیں رہنا ہے. تو آخر میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں سورہ لقمان کی جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی, اس کا ریفرنس دیکھیں. اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير وإن
جاهداك على تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. ایسا اس طرح کا ماحول کسی اچھے پڑھنے والے کو بلائیے تھوڑے دن ان سے قرآن سنیے. ہم نے کتنے دنوں سے قرآن سنا نہیں ہے. قرآن کو سننا بھی میرے یہاں کافی سننا. لاسٹ ٹائم کب سنا تھا قرآن شریف آپ نے؟ یاد ہے کبھی؟ یاد ہی نہیں آئے گا کیونکہ ہوا ہی نہیں نا. مسلمان کا گھر ایسا ویران کیسے ہوگا؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. اور قبرستان میں کون رہتے ہیں؟ زندے کے مردے. تو ہم کیا ہوئے تھے؟ کتنے افسوس کی بات ہے. پھر ہماری اولاد کیسے قرآن پڑھے گی اگر ہم اس کا درس نہیں دیں گے؟ سنو اب تھوڑا سا اس کو بیان کروں, سمجھا دوں اسے ترجمہ. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی, یا بنیا, اے میرے بیٹے. کیسے پکارا؟ بولو عربی میں یا بنیا. بولو آپ بولیے. کبھی قرآن کا یہ انداز بھی تو اختیار کرو اپنے گھر میں, اور کبھی اپنے بیٹے کو یوں پکارو تو صحیح. قرآن پاک میں جیسے کہا گیا یا بنیا. بولو آپ لوگ کیسے پکارتے ہو گھر میں؟ کیسے پکارتے ہو؟ اے بیٹے بولتے ہو نا. تو اس کے بجائے اگر قرآن کا لفظ یوز کرو گے تو اچھا نہیں ہوگا؟ اس سے بہتر کیا ہوگا؟ تو آج گھر میں جا کے بچے کو پکارنا کیسے؟ ہاں, بعد میں آگے گجراتی بولو چلے گا, لیکن اتنا تو بولو. آپ بھی بولو گی انشاءاللہ. کیا بولو گی؟ یا بنے. تھوڑا کلچر, تھوڑا ماحول مدینے والا. سبحان اللہ. یا بنیا. بولو اب کیا کیا انہوں نے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا. ہم نے کب اپنے بچوں سے یہ کہا تھا؟ بولو یاد پڑتا ہے؟ پوری زندگی میں یہ ایک جملہ کرنا ہم نے اپنے بچوں سے کہا, یاد پڑتا ہے؟ اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہیں کرنا. کبھی نصیحت کی ہم نے؟ کتنے افسوس کی بات ہے. آج ذرا لے کے بیٹھنا اور بولنا یا بنیا. بولو ٹھیک ہے. آگے اتنا بول سکتے اللہ کا کسی کو شریک نہیں کرنا. بولو گے انشاءاللہ؟ ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بڑا ظلم ہے. اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. چلیے کچھ آیتوں میں بیچ میں سے اسکپ کر کے آگے بڑھتا ہوں.
پھر سے آئی آئے یا بنیا، بولیے ماحول بناؤ نا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ دل سے بولو نا، کس کو پکارو گے؟ اپنے بیٹے. انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. کتنا اچھا لگتا ہے عربی میں بولنے کے لیے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ میرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا قرآن، اور اس کا ہی ہم کو شوق ہی نہیں ہے. ابھی ہم گیم شو میں ہی لگے ہوئے. بولو لیکن اس سے دور مت ہونا. دیکھو اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان کے اندر ہو یا آسمان میں کہیں ہو یا زمین کے اندر کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا، وہ چھپے گی نہیں. اگر یہ چیز بچوں کے دماغ میں اگر بٹھا دی گئی دل میں، تو بچہ برائی کرنے سے پہلے سوچے گا اللہ اس کو کہیں نہ کہیں سے نکال تو لے گا نا. جب وہ زمین میں دفن ہونے والے دانے کو باہر نکال لیتا ہے، تو برائی زمین کے اندر جا کے بھی کرے گا تو نکالے گا. یہ روکنے کے لیے بہت ضروری ہے. کبھی بولے تھے آپ اس طرح سے؟ نہیں تو نہ بولو، لیکن بولو، بولے تھے کبھی؟ کیوں ایسا؟ قرآن سے اتنی دوری کیوں ہماری؟ قرآن باپ کیسے بننا وہ بتا رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں. ماں کیسے بننا وہ بتا رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے. اس کے بعد پھر آیا یا بنیا، زور سے اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز برپا رکھ. ہم نے کب اپنے بچوں سے آخری بار یہ کہا تھا بیٹا نماز قائم کر؟ گھر میں کبھی بولے تو وہ چار ہوں گے، وہ چار بس. باقی عام طور پر ٹائم ہی نہیں نا، اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں ہے کہ یہ بولنا ہے ہم کو. اقم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی بات کا حکم دے. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری بات سے منع کر. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو تجھ پر مصیبت پڑے اس میں صبر کر. یہ نصیحت کرنے کا حکم ہے بچوں کو، پیرنٹنگ. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کیا کیا کہا؟ نماز قائم. بولو کیا کیا کہا؟ نمبر 2 اچھی بات کا حکم دینا. نمبر 3 برائی سے روکنا، منع کرنا. اور مصیبت آئے تو صبر کرنا. کتنی چیزیں ہوئی؟ چلیے مجھے بتائیے. نمبر 1 بولو. نمبر 2 اچھی بات کا حکم دینا. نمبر 3 برائی سے منع کرنا. نمبر 4 مصیبت آئے تو صبر کرنا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے بے شک یہ ہمت کے کام ہیں، یعنی صبر کرنے والا کمزور نہیں ہوتا، وہ ہمت والا ہوتا ہے، اس لیے صبر کرتا ہے. اسی لیے تو حسین سب سے ہمت والے ہیں، اس لیے کہ ان کا صبر مشہور ہے نا. اور فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنے گال ٹیڑھے مت کر. بات کرتے ہوئے خود سے بات کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے مت چل اترا کے. کیا سٹائل مارتا ہے چلنے میں. قرآن کہتا ہے بیٹے سے بولو ایسا مت کر. بے شک ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کو پسند نہیں کہ کوئی فخر کرے، اتراتا چلے گا. وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ، اور درمیانی چال چل، نہ بہت تیز دوڑ نہ بہت رینگ کے چل، آرام سے کہ لوگ آگے چلے جائیں تو پیچھے رہ جائے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز دھیمی کر، وہ ذرا چلا کے مت بولو. یہ سب بیٹوں کو نصیحت کرنا، بیٹی بھی، ہاں صرف بیٹوں کو نہیں، بیٹی کو بھی یہ سب نصیحت کرنے کا حکم ہے. آگے اس کی مثال دی گئی، زیادہ چلا مت. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز. تو چلائے گا تو کس کی جیسی آواز ہو جائے گی؟ گدھے جیسی. یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو گدھے کی طرح چلا مت.
تجھے اللہ نے کیا بنایا؟ انسان بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ تو آج اسی پر میں اپنی اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں، اس امید پر کہ دوسری بار جب کبھی میں آپ سے ملوں گا تو میں آپ کے اندر امپرومنٹ دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ کیا آپ یہ اس پر عمل کریں گے؟ وعدہ کرو آپ خود نماز قائم کریں گے اور کرنے کا حکم دیں گے۔ حکم دینے کا حکم ہے، آرڈر دینے کا حکم ہے، ریکویسٹ نہیں کرنی ہے۔ وَأْمُرْ کہا، اچھی بات کا حکم دو کہا، پلیز ذرا اچھا کام کرو، ایسا نہیں اچھا کام کرو اور برائی سے بچو، یہ آرڈر دینے کا حکم ہے۔ اور اس آرڈر دینے کا حکم کس کو دیا گیا؟ پیرنٹس کو۔ اور پکارو پیار سے، کیسے؟ بولیے بولیے۔ تو آج سے یہاں بھاؤ نگر میں جتنے ماں باپ ہیں سب تک یہ پھیلا دو کہ ہم قرآن کے مطابق اپنے بچوں کو پکاریں گے اور کیا کہیں گے؟ یا بنیا، بولو زور سے بولو اور پیار سے بولو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ کچھ اشعار سناتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔ رب کا انتخاب ہو، عزت مآب ہو، تم رب کا انتخاب ہو، عزت مآب ہو۔ یا رسول اللہ، آنکھیں حبیب پاک کی عرفان کا جام ہے، آنکھیں حبیب پاک کی عرفان کا جام ہے، ساری خدائی جسم سے ہوئی شاد کام ہے، نازاں ہے حسن جس پر وہ حسن المآب ہو، جس پر وہ حسن المآب ہو، بے مثل بے مثال، بے مثل بے مثال حسین لاجواب ہو، تم رب کا انتخاب ہو، عزت رب ہو، تم رب کا انتخاب ہو، عزت مآب ہو۔ لبھائے پاک لالے یمن کو لجائے، لبھائے پاک لالے یمن کو لجائے، نجات رکھنے کیسے سجائے، نجات رکھنے کیسے سجائے، پوری جینا بھی دنگ ہے وہ آفتاب، پوری جینا بھی دنگ ہے وہ آفتاب، بے مثل بے مثال، بے مثل بے مثال حسین لاجواب ہو، تم رب کا انتخاب ہو، عزت رب ہو، رب کا انتخاب ہو، عزت رب ہو۔ رسول
افکار سجدہ ریز ہیں الفاظ ہیں ختم افکار سجدہ ریز ہیں الفاظ ہیں ختم لکھوں میں تم تو کیا میرا چلتا نہیں قلم لکھوں میں تم تو کیا میرا چلتا نہیں قلم زبان سب ختم ہے تم ایسی کتاب عنوان سب ختم ہے تم ایسی کتاب بے مثل بے مثال حسین لاجواب تم رب کا انتخاب عزت مآب ہو سید امین آپ کا ادنا غلام ہے سید امین آپ کا ادنا غلام ہے شاعر نہیں بھی لکھائے کلام ہے شاعر نہیں بھی لکھائے کلام ہے وہ عشق میں فنائے چل چل کباب وہ عشق میں فنائے سید امین آپ کا ادنا غلام ہے سید امین آپ کا ادنا غلام ہے شاعر نہیں لکھائے کا نام ہے عشق میں فنائے جل کر کباب بے مثل بے مثال حسین لاجواب رب کا انتخاب عزت میری باتوں پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ پکا پکا وعدہ انشاءاللہ بچوں کو یونیفارم جیسا ہے ویسا پہنا کے دیجیے اگر کوئی دوسرا اسکول ہو تو وہاں پابندی ہم کریں گے نا تو اپنے اسکول میں کیوں نہیں اور ہم نے جو یونیفارم فکس کیا ہے جو آپ لوگوں کو دیا ہے اس میں سنت کی جھلک ہے جیسے ایک آدمی فورن میں رہتا ہے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں اللہ نے مثالوں سے کہا فورن میں رہتا ہے اچانک اس کے سامنے کوئی بچہ آیا تو بالکل اس کے بچہ جیسا ڈریس گھر میں پہنتا ہے ادھر انڈیا میں ویسے ہی ڈریس پہ ہے کتنا خوش ہوگا ارے تو میرے بالکل بچے کی طرح دکھتا ہے گلے لگائے گا اس کو کہ اس کا بچہ یہاں نہیں ہے اللہ ان مثالوں سے پاک ہے لیکن جب بھی کوئی بندہ کوئی بچہ کوئی بچی سنت کے مطابق لباس پہننے کی کوشش کرے یا پہنے تو رب کی رحمت کو بھی جوش آتا ہے یہ میرے حبیب کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے بچی اسکارف لے رہی ہے تو فاطمہ زہرا کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے بچہ ٹوپی پہن رہا ہے تو اپنی آقا کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں اللہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا تو پھر اس میں ہم کیوں نہیں راضی ہوتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے نہیں پہنتے ہیں لیکن ماں باپ دھیان نہیں دیتے ایسا نہیں کہ ماں باپ پہناتے نہیں ہوں گے لیکن بچہ اگنور کر کے آ جاتا ہے تو ماں باپ بھی دھیان نہیں دیتے پھر ٹیچر ادھر بولتی ہے تو بچے کو برا لگتا ہے تو ایسی نوبت ہی کیوں لانا گھر سے تیار کر کے برابر بھیجنا نا بھیجو گے نا اس کا خیال رکھو گے نا اور میرے لیے دعا کرو گے نا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہیرا انگلش اسکول
اللہ کرے کہ دن آئے جب ایک عظیم یونیورسٹی میں تبدیل ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کا پورا سپورٹ چاہیے، آپ کا تعاون چاہیے، آپ کا وقت چاہیے، آپ کا سہکاریہ چاہیے، آپ کی طرف سے محبت چاہیے۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اللہ سنی دعوت اسلامی کو زندگی، دنیا اور آخرت کے ہر شعبے میں اخلاص کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ اشعار صلاۃ السلام کے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا اختتام صلاۃ السلام۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، پورے گاتی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، دنیا پیدا ہو شاہو سر جھکا گنج دنا، کیوں رضا مشکل سے جریے، جب نبی مشکل کوشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام